बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन सेल। नाज़रीन, जैसे पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे जलसे हो रहे हैं, ज़्यादा तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, उन पर डिस्कशन हो रही है, ठीक है। लेकिन इन जलसों में हर कोई दिलचस्पी ले रहा है, हर कोई किंग मेकर कि इस प्रोसेस में शरीक हो रहा है कि हमारे मुल्क में आगे कौन किंग बनेगा। किंग मेकिंग का एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में इस टाइम एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। वहाँ पे लोग 3 दिन से मुसलसल 3 दिन से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोडों पे है, शटर डाउन है, मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल हुआ है। तो इस इशू को जो ह्यूमन राइट्स पे जो लोग बात कर रहे हैं, जो अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं, उस पर कोई हम लोगों की ये एक ऐसा इशू मैं कहूँगा कि इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा और आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र नहीं आ रहा। तो नाज़रीन, बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का इशू क्या है? उनके कुछ बुनियादी हकूक़ हैं जो कि उन्हें मिलने चाहिए। जो 15 पॉइंट्स का एक एजेंडा है वो उन्होंने सेट किया है। वैसे देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक मुतनाज़ा एरिया है, ठीक है। वहाँ के लोग जो हैं, सबसे पहले वो मुझे एक कोट याद आ गया है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो उन पे कुछ टैक्सेस लगाए गए हैं, ठीक है, कुछ वीट की गंदम की कीमतें बढ़ाई गई हैं और वहाँ पे जो सब्जेक्ट रूल है जिसके तहत बाहर से आके लोग ज़मीन परचेज नहीं कर सकते, ये एक मेन इशू है कि जिस पे वहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं। इस इशू को ज़रूर हाईलाइट होना चाहिए। नाज़रीन, ये जितने भी लोग ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं, जैसे से पहले आपने देखा था कि महारंग बलोच इस्लामाबाद में आई हुई थी और जिसके बाद वो जब वापस बलोचिस्तान गई हैं तो उनके साथ भी लोगों का एक जमे गफीर था। तो यहाँ पे इन लोगों के हकूक़ की बात ज़रूर होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इनको हकूक़ ज़रूर मिलने चाहिए। मेरे साथ मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट कारी राशिद साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, उनके साथ सरदार तोकीर साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट और प्रोड्यूसर हैं, उनसे इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ साइबर वाली डेवलपमेंट हुई है, अभी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन ये डेवलपमेंट हुई है, तो इस पर भी हम ज़रूर रोशनी डालेंगे। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कारी साहब, आपसे शुरू करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान ने कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए हैं, उनके कुछ मुतालबात हैं, जिसमें सबसे पहला मुतालबा ये है कि गंदम की कीमतें जो हैं वो क्यों बढ़ाई गई हैं, उसको ख़त्म किया जाए। उसके लिए इन्होंने सरदार साहब एक अवामी एक्शन कमेटी बनाई हुई है और 15 पॉइंट इन्होंने दिए हुए। और गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लोग कहते हैं यहाँ पे 20-22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा मज़ीद भी पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करूंगा। लेकिन आप इस एरिया को कैसे देखते हैं? उनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कोई आइनी तौर पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिए गए, हमारा आइन में कोई स्टेटस नहीं है। तो फिर उसके बाद जब आइन में हमारा कोई स्टेटस नहीं है तो फिर हम पे इतनी ज़्यादा टैक्सेशन और सब्सिडीज़ वापस लेने की क्या वजूहत है? शुक्रिया मुतीब। उसमें यह बताऊँ, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया। लेकिन इसमें देखें ना कि गंदम की कीमत जब उनमें वहाँ पे उनकी देखें कास्ट कितनी है, वो अपनी खुद कास्ट कितनी वो करें। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं ना, अक्सर लोग प्रोग्राम्स में बात करते हैं और बात से ये तासर निकलता है कि वो कोई अलग हिस्सा है पाकिस्तान से। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है ना। अभी पीछे वहाँ पे हुकूमत में PTI की है, हाँ, वहाँ पे मुख्तलिफ रहती हैं, लेकिन उनकी एक बराए नाम असम्बली है। एक इस पॉइंट में ये भी उन्होंने पॉइंट उठाया हुआ है कि हमें कानून आइन के नीचे लाया जाए, जिस तरह बाकी मुल्क को चलाया जाता है उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी चलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान का कानून जो है, जो आइन है, वो सब कुछ उधर भी तो लागू वही हो रहा है ना इस वक्त। नहीं, वहाँ पे नहीं, करेंसी भी चल रही है ना। नहीं, करेंसी, लेकिन उनकी असम्बली, उनका स्टेटस अभी तक डिस्प्यूटेड है, ठीक है, मुतनाज़ है। लेकिन पिछले दिनों इसमें कुछ हुआ था ना कि उनको सूबे का एक एजाजी दर्जा मेरे ख्याल में दिया गया था। बात हुई होगी लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हाँ जी, ऐसी बात थी। फाटा को अलबत्ता मर्ज किया गया था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस अभी तक मुतनाज़ है। इलेक्शन भी हुए वहाँ पे फिर आप देखें ना, जब इलेक्शन हो गए वहाँ पे गवर्नमेंट आ गई, जहाँ PTI की गवर्नमेंट आ गई, जिस तरह भी है। लेकिन ये है कि ये उनका मुतालबा जायज़ है कि भाई उन्हें इम्तियाजी सलूक यानी कि बिल्कुल, वो अपने हकूक मांग रहे हैं ना, उनको हकूक उनके मिलने चाहिए, उनको सुनना चाहिए। जो उन्होंने अपनी एक्शन कमेटी बनाई है उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान को अवामी एक्शन कमेटी, जी अवामी एक्शन कमेटी, उनको चाहिए कि जाके उनके साथ मुज़ाकरात करें और तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनको दूर करें। तहफ़्फ़ुज़ात है जो उनको हल करने की कोशिश। बिल्कुल ठीक है। कारी साहब, आपका इस पर क्या पॉइंट है, क्या टेक है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
موتیب پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ کوئی ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں ہے. وہ آپ کے پاکستان میں جس طرح سے 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان کو بھی اسی طرح 5واں صوبہ قرار دیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پر کوئی اسمبلی ایسی ویسی نہیں ہے. وہ اپنی لیجسلیشنز کرتے ہیں، باقاعدہ لوگ ووٹوں سے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کی جو شہریوں کو جو حقوق ہیں وہی حقوق انہیں بھی حاصل ہیں. پہلی بات رہ گئی یہ جو احتجاج جو ہوا ہے، اس کا جو بنیادی ریزن تھا کہ گندم کے اوپر جو سبسڈی دی جا رہی تھی انہیں، وہ ختم کی گئی ہے. اور وہ کیوں ختم کی گئی ہے کہ جو آپ کا IMF کے ساتھ آپ نے جو معاہدے کیے تھے، تو IMF نے آپ کو کہا ہے کہ وہ تمام جو جن چیزوں پہ آپ سبسڈیز دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے. اچھا، آپ نے یہ بولا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے گلگت بلتستان پاکستان جو ہے یہ پاکستان کے ایک صوبے کا سٹیٹس اس کو دیا گیا. جی. تو قومی اسمبلی میں اس کی کتنی نشستیں ہیں؟ آپ کی قومی اسمبلی دیکھیں، بات سنیں، قومی اسمبلی کے اندر گلگت بلتستان کی نشستیں نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں، لیکن ان کا کشمیر افیئرز کی منسٹری ان کو ڈیل کرتی ہے. اور کشمیر افیئرز کی منسٹری باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان اور نادرن ایریاز کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتی ہے. ان کا مطالبہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم پاکستان کا حصہ ہیں تو پھر ہمیں نیشنل اسمبلی میں بھی حصہ ملنا چاہیے. جس طرح چترال سے آپ دیکھیں نا، چترال سے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں نمائندگی ہے، مگر ابھی تک گلگت بلتستان کو نیشنل اسمبلی میں نمائندگی نہیں ملی. اور اسی طرح جہاں تک رہ گئی بات آئین کی، تو پاکستان کا ہی آئین ہے جو وہاں پہ بھی لاگو ہے. پاکستان کی ہی وہی تعزیرات ہیں جو یہاں پہ بھی چلتی ہیں وہاں پہ بھی چلتی ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک کی جہاں تک آپ نے بات کی، یہ علاقہ اصل میں وہاں پہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، سمجھ لیں نا، جس طرح کشمیر انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اپنی ٹیریٹری میں شامل کر لیا. انہوں نے ایک آرٹیکل اسی بالکل طرح شمالی علاقہ جات کو بھی انہوں نے پاکستان کی ٹیریٹری میں شامل کر لیا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے. لیکن ان کے مطالبات یہ، وہ کہتے ہیں یہاں پہ اس ٹائم کوئی میڈیکل کالجز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ بالکل بند ہے، 4G ہمیں نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے جو شہریوں کے حقوق ہیں، وہ بنیادی حقوق ہمیں نہیں مل رہے. تو کیا ہم اس چیز کے حقدار نہیں ہیں؟ چونکہ اس ٹائم ہم لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے، ہم لوگ پاکستان کا حصہ بنے تھے، تو ہمیں بھی یہ رائٹس ملنے چاہیے. یا تو ہمیں پراپر سٹیٹس دیا جائے، یا پھر ہمارا کوئی مسائل کو حل کیا جائے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئے نا. اب انہوں نے IMF سے معاہدے ایسے ان کے وہ یہ کہہ رہے تھے، ایک بات وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آفیسر ہے، ایک آفیسر کا ایک آرڈر ہوتا ہے، اس کے نیچے ساری گلگت بلتستان کی جو برائے نام گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہے وہ سب اس کو تابع ہوتے ہیں. جی. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہے جب معیشت پاکستان کی اونچی نیچی ہوگی تو ظاہر سب پہ اثر پڑے گا نا. وہ بھی جیسے سرکاری صاحب نے ابھی بتایا، جب پاکستان پہ IMF کے معاہدوں کا اثر پڑے گا تو ظاہر وہ بھی پاکستان ہی ہے نا، پاکستان نہیں شامل ہے نا، تو ظاہر اثر تو پڑے گا. اب KP والے اٹھ کے کہیں جی ہماری سبسڈی بات چیزوں میں ختم ہو گئی ہے، اور یہ نہیں، خیر ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک احتجاج ہو رہا ہے، چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اس کو ڈیل کرنا ہے. سردار صاحب، اس احتجاج پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور پھر باقاعدہ آپ کی جو کشمیر افیئرز کی منسٹری ہے، جی، اس کو ان لوگوں کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے. اور رہ گئی بات میڈیکل کالج کی، وہاں پر بھی زندگی کی وہ بنیادی سہولیات ان لوگوں کا حق ہے، ان کو میڈیکل کالجز کی بھی سہولت ہونی چاہیے. مگر یہاں ایک بات اور اچھی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے پورے پاکستان کے جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے اندر کوٹا موجود ہے. ان لوگوں کو کم نمبروں پہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاکستان نہیں، کوٹا موجود ہونا ایک ڈفرنٹ بات ہے، لیکن ان کے علاقے میں بھی یہ سہولیات ہونی چاہیے. اگر تعلیم کی بات کی جائے، لٹریسی کی بات کی جائے، تو سب سے زیادہ ناظرین لٹریسی کا ریٹ گلگت بلتستان میں. ناظرین دوسرے ایشو کی طرف آئیں گے.
پی ٹی آئی کا سائفر کیس کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی دونوں جو سینئر پولیٹیشینز ہیں ان کو 10 سال قید بمشقت سنا دی گئی ہے. تو اس پہ جانتے ہیں اپنے پینلسٹ سے ان کی رائے لیتے ہیں. سردار صاحب آپ سے شروع کروں گا, آپ سائفر کیس کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی پہلے تو ہم اس فیصلے کو دیکھتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا اس سائفر کیس میں کہ بھائی سائفر اگر کھل گیا تو وہ سائفر نہ رہا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم تو دیکھیں جی عدالتوں پہ جاتے ہیں نا, ہم اپنی طرف سے تو قانون نہیں بنا سکتے یا اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. ہم تبصرہ کرتے ہیں جو ہمیں چیزیں سامنے ٹی وی پہ نظر آتی ہیں, جو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں, ظاہر اسی پہ تبصرہ کرتے ہیں. سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں سائفر وہ ہوتا ہے جو خفیہ معلومات ہوتی ہے, سیکریٹ ڈاکیومنٹ ہے. سیکریٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اس کو باہر لانا, اس کو عام عوام میں نکالنا, یہ جرم ہمارے آئین میں یا قانون میں اس کو کیا گیا اس لیے کہ کوئی تعصب نہ پھیلے یا زیادہ باتیں نہ بڑھیں. بہرحال ان کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے. اب سپریم کورٹ نے مرحل میں کہا کہ بھائی جب سائفر کھل گیا تو وہ سائفر نہ رہا. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ ابھی قاری صاحب بھی اس پہ بولیں گے کہ سائفر میں لکھا ہوا کیا ہے, یہ کسی کو پتہ ہے؟ اب آپ نے بڑی جی میں اس میں جی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جی ختم ہو رہا ہے, خیر, لیکن آپ نے سوال کیا نا تو جواب بھی سنے نا. سائفر میں لکھا ہوا کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا, آج تک نہیں پتا. تو پھر وہ ڈسکلوز کیسے ہو؟ مطیب صاحب کو پتا ہے. چل مطیب صاحب بتائیں. نہیں, وہ تو کوشچن آپ سے کر رہے ہیں نا جی, میں تو پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں, میں نے تو آپ سے سوال کرنا ہے. اگر میں نے جواب دینا ہے تو پھر میں کل سے پینلسٹ میں بیٹھ جاؤں گا, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جواب دیں. اس میں یہ اصل میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ انکوڈڈ اور ڈی کوڈڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہماری ڈپلومیٹک ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں اور ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے. اس لینگویج کو ایک عام شہری نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے, اب جس ٹائم وہ سائفر اگر پاکستان میں آیا ہے تو اس کو پھر ڈی کوڈ کیا گیا ہے. اب ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ ایک ایسی لینگویج میں آ گیا ہے کہ جسے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن ایک تاثر یہ بھی تھی, جو یہ وہ معلومات ہیں کہ جو میں نے اپنے ذرائع سے اکٹھی کی ہیں. غلط کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب اس کی 2 کاپیاں تھیں. تو میں قاری صاحب سے یہ کوشچن پوچھوں گا کہ اس کی دوسری کاپی کہاں پہ ہے؟ دیکھیں اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. تھوڑا سی بات آپ کی اور سردار صاحب کی بات کو میں سمپ اس طرح کروں گا کہ سائفر بھیجنے والی اتھارٹی کون تھی؟ پاکستان کا امبیسڈر تھا نا, اسد مجید تھا. یہ ڈیلی بیسس پہ ان کا کمیونیکیشن اسد مجید تھا نا, جی آپ کا سفیر اسد مجید تھا. اور اس نے کس کو بھیجا؟ سیکرٹری خارجہ کو بھیجا. فارن افیئرز میں. بالکل سیکرٹری خارجہ فارن افیئرز ہی ہو گیا نا. ٹھیک ہے, میں تھوڑی سی, کیونکہ آپ زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, ہم آپ کی نسبت میں پڑھے ہوئے نہیں. نہیں قاری صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے جی, آپ تو مائنڈ ہی کر گئے ہیں. فارن منسٹری ہے آپ کی, فارن منسٹری کا فارن سیکرٹری جو اس وقت فارن سیکرٹری تھا, جو اب ریٹائرڈ ہو چکا ہے, اور جو آپ کے وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے جناب اعظم خان صاحب, اور آپ کے جو پاکستان میں اس وقت کے سفیر تھے اسد مجید صاحب, آج ان تینوں نے سائفر کیس میں عدالت میں آ کے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے نا. بات یہ ہوئی کہ وہ گورنمنٹ جس کا آپ آئین کے تحت آپ حلف جب اٹھاتے ہیں, آپ کی کیبنٹ حلف اٹھاتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے کسی بھی سیکرٹس کو غیر متعلقہ افراد کے ساتھ شیئر نہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں قاری صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. وہ چیز پروگرام کا وقت لہراتے ہیں تو آپ اپنے آئین کی حلف کی غداری کر رہے ہیں, آپ اپنے حلف کی وائلیشن. ٹھیک ہے, کیا پاکستان میں آئین کی حلف برداری کی مخالفت یا خلاف ورزی یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ کیا اس سے پہلے کسی اور نے کیا تو اس کو کیا سزا ملی ہے؟ اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا کہ آپ ایک پھر کس طرح ہوا ہے؟ کے اوپر یہ پبلک کے جلسوں میں کھڑے ہو کے الزام لگائیں کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ ختم کی ہے, سازش کے تحت کی ہے. آپ کی گورنمنٹ کون سی؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کو عدم اعتماد سے نکالا گیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار عدم اعتماد سے کسی وزیر اعظم کو باہر نکالا؟ نہیں, اس سے پہلے بھی کافی دفعہ ایسے ہو چکے ہیں. اعتماد سے کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, نہیں, لیکن وزراء اعظم کو یہاں پہ نکالا گیا, میرے کہنے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی وزیر اعظم تھے. صرف عمران خان پہلا شخص تھا
جس کو عدم اعتماد سے عوام کی ووٹوں سے ممبران کی ووٹوں سے نکالا. اچھا پھر اس کے بعد سائٹ پہ نہ چلی جایا کریں. میں نہیں جاتا, سائٹ آپ میں اس لیے نہیں جاتا, آپ حقائق کے اوپر بات کیا کریں. اچھا سردار صاحب سے ہٹیں گے تو پھر بات پاس نہیں. آپ کو پتا ہے سائفر میں کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا ہے, تو پھر ایسے ہی آپ ساری باتیں کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہے, تو پھر چھوڑیں. لیکن مجھے وہ پتا ہے جو اصل مجید نے کہا. مجھے نہیں پتا سائفر میں مجھے کیا ہے. مجید صاحب کو نہیں پتا مجید کو بھی پتا ہونا چاہیے, آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. یہ چاہیے. تو کسی کو بھی نہیں پتا. سر پتا ہے نا, کیوں نہیں پتا؟ جب آپ کی گورنمنٹ ایک نیریٹو بینڈ کر رہی ہے, آپ کا وزیر اعظم ایکس وزیر اعظم عوام میں جا کے کہتا ہے. سردار صاحب میں ایک پوائنٹ, قاری صاحب اگر مجھے موقع دیں, قاری صاحب اگر مجھے, قاری صاحب اگر مجھے موقع دے دیں, میں ایک پوائنٹ اسی پوائنٹ میں سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ سائفر کا جو مدعا اٹھایا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس مدعے سے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ آپ دو گورنمنٹس کے درمیان جب ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی امریکہ کی وزارت خارجہ اس کو ڈینائی کر چکی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی سازش نہیں کی جس سے پاکستان کی جمہوری گورنمنٹ کو ہٹائیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں اسرائیل کے پیچھے ہمارا ہاتھ نہیں ہے. پھر نہیں, وہ یہ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کی بربریت کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ یورپی یونین کا ہے, امریکہ کا ہے. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. امریکہ کے اسلحہ ہے نا کیسا. نہیں دیکھیں سردار صاحب, یہاں پہ پوائنٹ میں قاری صاحب سے جو پوائنٹ پوچھ رہا ہوں, وہ اس پوائنٹ کو اگر کائنڈلی مجھے بتائیں, کیا امریکہ کا پاکستان کی سیاست میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ جو خان صاحب نے الزام لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں, اس سیاست میں مداخلت ہے یا نہیں, یہ وہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ جب قرض لیتے ہیں, بس وہ آپ جب جن سے نہیں, میں بات سنوں, آپ ہاں یا نہ پاکستان کی, سر آپ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں کوئی اثر نہیں ہے امریکہ کا. نہیں چلیں ٹھیک, آپ جی نہیں, مجھے تو کویسچن ایئر ناظرین, مجھے کویسچن ایئر تیار کر کے دیا جاتا ہے, میں کویسچن ایئر پہ بات کرتا ہوں, میں یہاں پہ اپنی رائے نہیں دے سکتا. جب آپ کا جب عمران خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو 92 کے ورلڈ کپ کی طرح انہوں نے آ کے خوشخبری دی تھی, امریکہ ثالثی کی طرف تیار ہو گیا ہے, اور پھر کچھ ہی عرصے بعد آپ کے عمران خان کے امریکہ کے دورے کے کچھ ہی عرصے بعد جو آپ کا کشمیر متنازع ایریا تھا, انڈیا نے اس کو اپنے ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا. تو آپ نے کون سی خوشخبری دی قوم کو؟ آپ قوم سے شادیانے بچاتے رہے کہ جی آپ امریکہ سے آ گئے ہیں, آپ نے امریکہ فتح کر لیا. سردار صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صدر نے حمایت کا اعلان کر دیا. سردار صاحب آپ کا سردار صاحب لوگ بھولتے نہیں ہیں. اصل میں بات یہ, سردار صاحب آپ کو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, اصل میں پاکستان میں تاریخ بھی جو ہے وہ بھی مینیپولیٹڈ ہے نا. ابھی آپ دیکھیں نا کتنا کل ہم نے وہ لوٹائزم پہ بات کی تھی. جی جی, کل جو بندے ادھر بات کر رہے تھے آج ادھر بات کر رہے ہیں. جی جی, یہ جب تک ہمیں نہیں ختم ہوگا نا, ایک ایشو, ایک لیڈر, ایک آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے. لیڈر جو بھی جس پارٹی میں بھی آپ جاتے ہیں وہ آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے, تو آپ جاتے ہیں. یہ آپ بے وقوف ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کچھ اور بھاگے جاتے ہیں. دیکھیں اگر بانی پی ٹی آئی غلط ہے, سب کو پتہ ہونا چاہیے وہ غلط, آپ کیوں ان کے پیچھے پھر جاتے ہیں؟ نکاری صاحب نے ساری کی زندگی خراب کر دی اپنی, ہم نے نہیں خراب کی. ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں, ہم اپنی عوام کے حقوق کی بات کرتے نہیں, ہم اپنے علاقوں کی ترقی کی بات کرتے رہے. نہیں ہوا نا, ہم لوگوں کے شعور کی بات کرتے رہے, ہم جھوٹے نیریٹو کی بات نہیں کرتے. نہیں ہوا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. ہم تو عمران خان کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے کے پیچھے گئے تھے نا, تو ہمیں کیا پتا تھا کہ آگے سے اہدنا الصراط المستقیم وہ نہیں پڑھیں گے. اب سیدھا راستہ بھی تو مانگنا چاہیے نا. تو آپ جب اللہ سے مدد مانگنے والے بندے, آئیے میں سے کیا لینے گئے تھے آپ آج جب آئے ہیں تو آپ نے کہا جی اسمال انڈسٹری روڈ جو ہے بڑا گندا ہے. میں اسمال انڈسٹری روڈ کی گندگی کی بات اس لیے کر رہا ہوں, میرے بڑے پاؤں گندے, آپ کو پتہ ہے نا یہ گندا ہے تو ادھر سے نہ جائیں. سر ہمیں پتہ ہے نا, راستہ ہی یہی ہے نا. کیوں نہیں راستہ, دوسرے بھی ہیں, یہی راستہ ہے, اور راستے بھی ہیں. پھر آپ کی نیلی کی اس سے بڑا بیان ثبوت کیا ہوگا کہ 10 سال آپ کی گورنمنٹ رہی ہے, اور آپ کی ایک اتنی سی ماچس کی ڈبیا جتنی, آپ کی ماچس کی ڈبیا جتنی, آپ کی ماچس کی ڈبیا جتنی جو انڈسٹری ہے, اس انڈسٹری کی حالت دیکھ لیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. قاری صاحب پروگرام آپ کے ان سب کا نمائندوں کی نیلی تھی. جی جی, یہ جب سے اسمال انڈسٹری روڈ بنا, جب سے 10 سال سے یہ تو آپ کا شکار کے محبوب
محبوب طاہر میرے محبوب طاہر بانی پی ٹی آئی نے آج تک ہزارے کے اوپر کوئی مجھے بتا دینا. نہیں میں ہزارے کو سب سے بڑا عہدہ دیا گیا, وزیر اعلیٰ کے بعد سب سے بڑا عہدہ اسپیکر کا دیا گیا. چراغ کے نیچے اندھیرا, چراغ کے نیچے اندھیرا. اسپیکر صاحب آپ کبھی مڈیا آتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے وہ ایک جو پلی بنائی ہے. ابھی وہ کل پرسوں آئے ہوئے تھے ابھی آئے ہوئے تھے تو کیا ان کو نظر نہیں آیا وہ کہاں سے؟ مگر وہ لگژری گاڑیوں میں آتے ہیں جن میں نہ جمپ لگتی ہے, وہ مزہ فیل ہوتا ہے. دیکھیں نا کل وہ لوگ, میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنی بڑی بڑی زیڈ ایکس گاڑیاں دکھا کے لوگوں کے زخموں پہ نمک پاشی کرتے ہیں. کون؟ کیا یہ عوام ان سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتی کہ آپ نے یہ کہاں سے لایا؟ یہ اتنا مال متا آپ نے کہاں سے لایا؟ کل کے کملے, کل جو کرائے کے چھپروں پر رہتے تھے, جی قاری صاحب, آج انہوں نے فارم ہاؤس. قاری صاحب سردار صاحب کو موقع دیں, وہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. جب آپ نے بات کی تجویز کی, ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے, یہ مسلم لیگ نواز کے کوئی رہنما ہے, اسٹیج پہ کھڑے ہیں 30 فٹ اونچا جس طرح آج کل وہ اسٹیج بناتے ہیں, وہاں پہ کھڑے ہیں اور ہاتھوں میں ان کے نوٹ ہے, اس طرح سے نیچے عوام کی طرف پھینک رہے ہیں. یہ عوام کی تذلیل اس سے زیادہ اور عوام کی تذلیل سن لیں بیچارہ عوام تو غریب ہے نا جی جی, وہ بیچارے ادھر کوئی بھاگتا ہے ٹکرے لگ, لیکن یہ شانہ طریقے سے اوپر سے پیسے پھینک رہے ہیں اور نہیں اس سے یہ کہتے ہیں ووٹ. یہ آپ ادھر کی جلسے کی بات کر رہے ہیں. آپ ناظرین یہاں پہ ناظرین یہاں پہ ایک منٹ, میں اپنے ناظرین کو بھی قاری صاحب میں اپنے ناظرین کو بھی اور اپنے مہمانوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں, جس طرح کی فوڈ پانڈا کی ایپ بنی ہوئی ہے, جس طرح باقی چیزوں کی ایک ایپ بنی ہوئی ہے, کیا ہر ایم این اے اور ایم پی اے کی ایک ایپ نہیں ہونی چاہیے جس میں ہر علاقہ اس کے سامنے ہو, اس علاقے کی ڈیٹیلز اس کے سامنے ہو, اور 5 سال بعد وہ ایپ جب کھولی جائے تو پتہ چل جائے کہ یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور یہ کام ہوئے. یہ کل ایک سینئر پولیٹیشین نے یہ پلان دیا ہے کراچی میں, مجھے یہ ایپ بڑا پسند, اس آئیڈیا کو مجھے اچھا لگے, اور یہ ڈیجیٹلائزیشن کا ایرا ہے, اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جس طرح سے سٹیزن پورٹل بنا ہوا ہے تو ان سیاستدانوں کے لیے ایسی ایپس کیوں نہیں بنائی جاتی؟ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے, 40 آفیسز بنانے کے بجائے ایک ایپ بنا لیں, ایک ڈیجیٹل ایپ, ہر ایم این اے ایم پی اے ایک ایپ بنا لیں, اس میں اس کے ووٹر کا ڈیٹا بھی مینشن ہوگا, اس کے علاقے کے مسائل بھی مینشن ہوں گے, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ناظرین اس میں مینشن ہوگی. جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جس کو یہ اپنا کارنامہ کہتے ہیں, ان سے پوچھا جائے نا, ان ایم پی اے سے جو امیدواران ہیں, یہ عوام حلقے کے عوام اتنی جرت کریں, آپ کسی کے پیڑ تو نہیں ہے نا. بالکل قاری صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کا ایک آخری کویسچن سردار صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا. سائفر کا کیس جیل میں چلا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جیل ٹرائل ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہو سکتا ہے؟ ہم تو بے وقوف لوگ ہیں. نواز شریف کے مطابق انہوں نے کے پی کے لوگوں کی جو توہین کی ہے, تو میرے خیال میں یہاں سے کوئی بھی مجھے آواز. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے سارے لوگوں کے نہیں کیا, انہوں نے کہا کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, میں بھی آ سکتا ہوں. وہ نام تو نہیں ہے نا کہ متیب اور قاری اور سردار توقیر. اچھا خیر پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں, میرا معاملہ نہیں, سارے سر جی اس طرح تو بہت سارے بالکل. اچھا چلے پروگرام کہ دیکھیں ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ الیکشن کا دور ہے, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے, وہ اگر ایک لیڈر ہے تو کہ بھئی میری ایسی بات سے کتنے ووٹ میرے ضائع. بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب آپ پوائنٹ, ٹائم ختم ہو گیا ہے. قاری صاحب تھوڑا سا تقریر اور پروگرام کے ڈیکورم کو دیکھیں. کل کے دن ہمارے بانی پی ٹی آئی صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر کے پی میں مجھے موقع ملا یہ میں میٹرو نہیں بدلنے دوں گا. آپ کو یاد ہوگا بی آر ٹی یہی میٹرو ہی ہو گئی نا. تو کیا ایبٹ آباد کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ یہاں پر ان کو سفر کی سہولیات میسر ہوں,
کیا 10 سالوں میں پچھلی گورنمنٹ میں یا اس کے بعد کی جو گورنمنٹ آئی ہے اس سے کیا پچھلی شارہ گورنمنٹ کے- کیا شارہ ریشن کی توسیع کسی نے کی ہے؟ بس قاری کیا صاحب یہاں پر جو services قاری road صاحب بنے قاری تھے، صاحب وہ پوائنٹ کیوں نہیں قاری بنے؟ صاحب پروگرام اور تقریر میں تھوڑا سا بنے ڈیکورکم سچ سننے تھوڑا کی- سا نہیں سچ سننے قاری کا صاحب حوصلہ۔ تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ آگے آپ یہ بتائیں سائفر کیس کا جو ٹرائل چلا ہے وہ جیل میں چلا ہے، کیا اس کو جیل میں چلنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ایک شخص جب کسی مقدمے میں جیل میں ہوتا ہے تو یہ سائفر کیس کا پہلا ٹرائل جیل میں نہیں چلا، نواز شریف کے ٹرائل بھی جیل میں چلتے رہے ہیں، سردار مہتاب عباسی کا گندم سکینڈل میں کہہ رہا ہوں کسی بھی پولیٹیشین کسی بھی لیڈر جیل میں چلا وہ پوچھ رہے ہیں کسی کا بھی اٹک قلعے میں میں خود اٹک قلعے میں جا کے ان ہیرنگز میں شریک ہو چکا ہوں کہ جب آپ کو یاد ہوگا وہ آٹا جو سردار مہتاب کی گورنمنٹ میں لوگوں نے کھایا، آپ نے بھی کھایا ہوگا نا وہ آٹا جب یہ سی ایم تھے، اور وہ گندم جو ترکی نے ضائع کی تھی اور مہتاب صاحب اس گندم ٹھیک ہے قاری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، ناظرین آپ کا پوائنٹ آ گیا، کرے گا وہ جیل بھی جائے گا اور جو غلطی کرے گا سزا بھی ہوگی، جو جرم کرے گا وہ جیل بھی جائے گا اور اسے سزا بھی ہوگی۔ جی ناظرین، جو بھی ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے خلاف جو بھی کوئی مس یوز کرے گا اپنی پاور کا یا غلط الفاظ کرے گا، استعمال کرے گا یا غیر قانونی باتیں کرے گا، اس کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعمیری تنقید برائے اصلاح کا حق ہر صحافی کا حق ہے۔ یہ ہمارے ریسپیکٹڈ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ میں کل یہ بات کی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔